बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, इस हुकूमत वक्त को 1 साल मुकम्मल हो चुका। सुबह पंजाब की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा जो हैं वो इक़दामात करती हुई नज़र आती हैं। उनके इनिशिएटिव्स जो हैं वो सामने आते हैं और उस पर मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिस पे जो है वो अखबारात पे भी तशहीर व इश्तहारात दिए जाते हैं। और वैसे भी सोशल मीडिया पे बात की जाए, डिजिटल मीडिया पे हो या फिर प्रिंट मीडिया पे हो, उनके ही तज़किरे नज़र आते हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हैं और वहाँ पे भी जो है वो तरक्याती कामों के हवाले से, उनके इनिशिएटिव्स के हवाले से, प्रोग्राम्स के हवाले से जो है वो एक किताब शाया की जाती है और उस पर तमाम तरह इक़दामात जो हैं वो उस पर छापे जाते हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध में भी इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट है और वहाँ पे शाह साहब वज़ीर आला हैं और उनकी जानिब से भी इसी तरह से इक़दामात और इसी तरह से तरजीहात सामने आती हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं। वफाक की बात की जाए तो वफाक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, इत्तेहादी जमातें हैं, दीगर सियासी जमातों के इत्तेहाद से ये हुकूमत जो है वो बनी है और इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 साला कारकर्दगी पे खिताब करना, उनकी जानिब से ये कहना कि हम उस वक्त जब आए थे तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब इस 1 साला दौरे हुकूमत में हमारा कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। ये उनका स्पेसिफिक ये अल्फाज इस्तेमाल करना, माजी में स्कैंडल्स सामने आते रहे जिसका उनको भी जो है वो तयन था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के भी स्कैंडल सामने आते रहे, मल्टीपल स्कैंडल्स थे। बानी पीटीआई की गवर्नमेंट हो, इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर भी स्कैंडल सामने आए, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो साथी थे वो अलहदगी इख्तियार करते हुए नजर आए। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में भी स्कैंडल सामने आए, वो फिर अलहदगियाँ इख्तियार करते हुए नजर आए। तो आज हम इस प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे, बिलखुसूस माह रमज़ान भी है, अवाम के अहवाल क्या है, पाकिस्तान के अवाम को इस मौजूदा हुकूमत ने क्या डिलीवर किया है 1 साला दौरे हुकूमत ने और इस पे किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अवाम सेटिस्फाई हैं। IMF प्रोग्राम है, IMF के शराइत जो है वो मज़ीद उस पर लागू होती हुई नज़र आ रही हैं और उस पर मुज़ाकराती अमल भी जारी है और इस पे पंजाब गवर्नमेंट ने किस तरह से कारकर्दगी दिखाई पाकिस्तान के अवाम को और कानून और आइन की 1 साल में किस तरह से जो है वो बालादस्ती बरकरार रही, इसको भी देखेंगे, इसको भी ज़ेर बहस लाएंगे और इस पे जो है वो पॉलिटिकल सिनेरियो जो है सियासी जमातों के लिए 1 साल ये कैसा रहा, उसको भी हम ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ज्वाइन किया है माजिद अली भट्ट एडवोकेट ने। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया है इसमें अक़दस वहीद संधीला साहबा ने, तज्ज़ियाकार हैं। संधीला साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। भट्ट साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर इत्तेहादी जमातों का 1 साला दौरे हुकूमत मुकम्मल हो चुका, किस तरह से देखते हैं प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स, इक़दामात, कानून और आइन की बालादस्ती? सबसे पहले तो अवाम के लिए इस मौजूदा सेटअप ने क्या किया? माह रमज़ान है, इसमें माह रमज़ान में लोग जो हैं वो तंग दस्ती में नज़र आते हैं, उनके हाल जो हैं वो बुरे नज़र आते हैं, महंगाई की वजह से वो पिसते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज किस तरह से देखती है? जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। देखें, अगर पाकिस्तान के सियासी हालात को देखना है तो फिर सबसे पहले आपको पाकिस्तान के जो कम से कम पिछले को 10 साल हैं, पिछली 10 साल तारीख को हर सूरत में आपको मद्देनजर रखना होगा। इस वक्त पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है और जब कोई भी मुल्क IMF के प्रोग्राम में होता है तो उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क जो कि जब बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद आई तो उसके बाद जो पूरी दुनिया के तजिया निगार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है और पाकिस्तान को डिफॉल्ट ही पाकिस्तान का मुकद्दर बनने वाला है, लेकिन मौजूदा जो सेटअप था PDM की शक्ल में, उसने एक इंतहाई अपनी सियासत को मैं समझता हूँ कि पशे पुश डालकर बड़े मुश्किल फैसले किए और पाकिस्तान को
اس جو بحرانی کیفیت تھی ڈیفالٹ ہونے والی اس سے پاکستان کو بچایا. اور آئی ایم ایف کا جو تازیانے بار بار ان پر برس رہے تھے کہ مجبوری کے تحت ایک دن میں 20-30 روپے پیٹرول بڑھانا پڑا, جس سے یقینی طور پر مہنگائی کی جو نا وہ شرح میں اضافہ ہوا. لیکن الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. اور وہ جو تجزیہ نگار اور وہ جو سیاسی مخالف یہ کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا, پاکستان کے اثاثے جو نا وہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھنے پڑیں گے اور پاکستان اپنے اسٹریٹجک اثاثوں سے بھی محروم ہوگا. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور پاکستان اس سفر سے, اس محنت اور مشقت سے جو کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم نے کی اور وہ بروئے کار آئی, اور اس وقت پاکستان نہ صرف ڈیفالٹ ہونے سے باہر نکل آیا بلکہ معاشی طور پر بھی بے شمار کامیابیاں پاکستان سمیٹ رہا ہے. جس میں سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹاک ایکسچینج جو کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو 42,100 انڈیکس پہ تھی, جو کہ اس وقت 1,17,000 انڈیکس سے عبور کر چکی ہے. اور بٹی صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ سٹاک مارکیٹ کا اوپر جانا یہ ایک اشاریہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں سرمایہ کاری آ رہی ہے, اور جب سرمایہ کاری تب آ جاتی ہے جب سرمایہ داروں کو یہ احساس ہوتا ہے, یہ یقین ہوتا ہے, یہ بلیو ہوتا ہے کہ ہماری سرمایہ کاری جو ہم اس ملک میں لگائیں گے. صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فورن ریمیٹنسز کے نتائج ہیں جس کی وجہ سے سٹاک کا اوپر جانا اور یہ چیزیں, یہ تو فورن ریمیٹنسز کے نتائج ہیں. لیکن جاننا یہ چاہوں گا کہ سب سے پہلے, بعد میں یہ بھی بات کریں گے سٹاک کی اور معیشت کے حوالے سے بھی, سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ عوام کے لیے ایک سالہ کارکردگی کیا رہی؟ دیکھیں ایگزیکٹلی ایک سال پہلے مہنگائی کی شرح 22% تھی, جو کہ بلکہ 42% تھی, 2% تھی, جو کہ کم ہو کے اس وقت سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے. اور اسی طرح جو مہنگائی کی شرح موجود ہے لیکن شرح میں کمی آئی ہے, مہنگائی موجود ہے. شرح میں دیکھیں جب شرح میں کمی آتی ہے تو یقیناً ایک سال پہلے جو دالوں اور چاول اور گھی کے چینی کے ریٹ تھے وہ اس وقت نہیں ہے, وہ اس سے کم ہیں. لیکن یقینی طور پر میں مانتا ہوں اس بات کو, کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, ہماری مجبوریاں ہیں, ہم بجلی کے ریٹ کو اس طرح نہیں کم کر سکتے, ہم پیٹرول کی قیمت کو اس طرح نہیں کم کر سکتے. سوری, ایک سال پہلے پیٹرول پر لیٹر کتنا تھا؟ دیکھیں ایک سال پہلے جو پر لیٹر جو پیٹرول تھا وہ اس وقت جو ہے اس سے تو کم سے کم 30-40 روپے سستا ہی ہے. اس وقت 200 اگر 256 کے 52 ہے تو اس وقت 280 تک بھی ہم نے ڈلوایا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس سے سستا ہوا ہے. اس طرح بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوئی ہیں. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, ہماری مجبوری ہے کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کے باؤنڈ ہیں, ہم وہ نہیں کر وہ ریلیف عوام کو اتنا نہیں دے پا رہے جتنی ہماری خواہش ہے. لیکن اس کے باوجود ملکی تاریخ میں پہلی بار کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1.21 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے, اور اسی طرح ملکی زر مبادلہ 16 ارب ڈالر سے زائد جو نا وہ بن چکے ہیں. اسی طرح شرح سود میں 22% کمی آئی ہے اور 22% سے کم ہو کر 12% تک آ چکا ہے. اور اسی طرح جو دوسری معاملات ہیں اشیاء ضروریات کی, ان میں دالیں چینی ان کی قیمت سٹیبل ہے, ورنہ ایک وقت ہوتا تھا کہ یقین کریں کہ ہم بھی اسی پاکستان کے رہنے والے ہم جاتے تھے ایک دفعہ کی چیز گھی لینے جاتے تھے تو اگلی دفعہ گھی کی قیمت 15 روپے زیادہ ہوتی تھی پر کے جی. لیکن اس وقت ساری چیزیں سٹیبل ہیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایٹ لیسٹ دیکھیں جب آپ کے کرائسس آتا ہے تو اس کرائسس کو پہلے مینج کرنا ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے اس کرائسس کو مینج کیا ہے. اب جب کرائسس مینج ہو گئے تو اگلی چیز جو ہے اس کی سٹیبلٹی کے بعد آگے ٹیک اوور کرنا ہے. الحمدللہ اس وقت پاکستان ٹیک اوور کی پوزیشن میں ہے, اور انشاءاللہ ودن کپل آف منتھس آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ چیزیں بھی سستی ہونا شروع ہو جائیں گی. رمضان پیکج بھی دیے جا رہے ہیں, اور اس لاسٹ ایئر بھی شروع میں ہی رمضان آ گیا تھا. اس کے باوجود مریم نواز نے وفاقی گورنمنٹ نے لوگوں کو گھر گھر جا کر ضروریات اشیاء مہیا کی. اس وقت بھی جناب وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور نہ صرف یہ چل رہی ہیں بلکہ اس کے علاوہ
اور بے شمار عوامی مسائل پہ توجہ دی جا رہی ہے. جیسے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو موٹر سائیکل دیے جا رہے ہیں, اسکوٹیز دی جا رہی ہیں. اسی طرح بینظیر انکم فنڈ کو بڑھایا جا رہا ہے وفاقی سطح پر. اسی طرح صحت سہولت کارڈ کو بڑھایا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہمارے مریم نواز پنجاب گورنمنٹ ہے وہ غریبوں کے لیے اسپیشل 3 مرلے کا گھر جو نا وہ ان کو دے رہی ہے. سولر سسٹم, سولر پینل ان کو مفت دیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, اور آپ کو پتہ ہے جب یہ لاسٹ 4 منتھ پہلے جب گرمیوں پیک پہ تھی تو ہماری پنجاب گورنمنٹ نے ہر گھر کو بلا امتیاز, ہر گھر کو 3 سے 4 ہزار روپیہ پر گھر کو جو بجلی کے بل تھے اس میں ان کو سبسیڈائز کر کے دیا تھا. اور یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ ہمیں عوام کا درد ہے, ہم عوام کی تکلیفوں کو سمجھتے ہیں. لیکن ہم چونکہ اس وقت آئی میں پروگرام میں ہماری مجبوری ہے کہ جب تک وہ چیزیں تھوڑی سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتی تب تک ہم عوام کو ہماری اپنی خواہش کے مطابق اتنا ریلیف نہیں دے پا رہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن 1 سال میں ہماری گورنمنٹ کی کارکردگی صرف پاکستانی نہیں پورا دنیا مانتی ہے کہ دیکھیں سب سے ضروری چیز تھا پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا. الحمدللہ بٹ صاحب میں وہ ایک بہت بڑا واپس آپ کی کارنامہ ہے. طرف آتا ہوں. سندیلا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سندیلا صاحبہ, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں عوامی تقاضے کیا کہتے ہیں کہ عوام کو یہ موجودہ سیٹ اپ کیا ریلیف دے پایا ہے, کیا ڈیلیور کر پایا ہے 1 سالہ دور حکومت میں؟ اس میں السلام علیکم حمزہ, تھینک یو سو مچ پروگرام پہ بلانے کے لیے. ابھی بہت اچھی باتیں ہوئی, سن کے بہت اچھا لگا. کاش جو ہم سنتے ہیں وہ حقیقت میں ایسے ہی وہ چینج بھی ہو سکے یا ہم اس کو حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے بھی دیکھ سکیں. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ڈیفالٹ سے بچایا گیا, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ڈیفالٹ کی نوبت آئی کیوں تھی؟ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف تب جانے لگا تھا جب ایک دم پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی تھی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے تمام انسٹیٹیوشن افیکٹ ہوئے تھے, جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح ایک دم بہت زیادہ بڑھ گئی. بہت ساری چیزیں کنٹرول میں نہیں تھیں. جو ریاستی ادارے ہیں, ریاست ہے, ان کی توجہ کہیں اور مرکوز تھی. اسٹاک مارکیٹ نیچے جانا شروع ہو گئی, ڈالر کی قیمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی, آپ کی منی جو ہے اس کی ڈپریسیشن سٹارٹ ہوگی, اور وہاں سے آپ کی اکانومی جو ہے اس میں ایک بھونچال آیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں وہ محرکات ضرور یاد رکھنی چاہیے جو لے کر گئے تھے ایک ڈیفالٹ کی طرف. اس میں آپ پچھلی حکومت کو بھی ظاہر ہے کچھ الزام دے سکتے ہیں, ان کی پالیسیز کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن ایک میجر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا وہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی جو کہ اس ملک میں کریٹ کی گئی. سو ان چیزوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ رپورٹ پڑھ رہی تھی اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہماری اکانومی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ ابھی بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس کو ہم کلیم کر سکے کہ ہم نے کوئی بہت زیادہ مارکا مار لیا. ایک تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ $7 بلین جو ہیں وہ آپ نے IMF سے لون لیا ہوا ہے. وہ ہماری خوشی یہ ہے کہ ہمیں قرضہ مل گیا, وہ قرض کی پیتے تھے میں جو ہے نا وہ اسی میں ہم خوش ہیں, اسی کو لے کر ہم سب چیزیں کر رہے ہیں. اور ہم یہ بالکل بھول رہے ہیں کہ ہم نے اس قرض کو واپس بھی کرنا ہے, اور واپسی کا جو سفر ہے یا واپسی کے لیے جو شرائط ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر سخت شرائط ہیں جن کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پر آ رہا ہے. ایسا ملک جس کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.5% سے 3.5% کی رینج میں ابھی یہ ہمارے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ایکسپیکٹڈ ہمارا GDP گروتھ ریٹ ہے وہ یہ فسکل ایئر 25 کے لیے 2.5 سے 3.5 کی رینج میں رکھا ہے. جو اکانومی 2.5 کی اس سے نسبت سے رینج سے جو ہے وہ گرو کرے, اس میں کیا لوگوں کو کتنا کو فائدہ ہو جائے گا, اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے IMF کے اتنے $7 بلین جو ہیں وہ ری پے بھی کرنے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے جو رپورٹ پیش بھی کی گئی تھی بائی دا اینڈ آف دا لاسٹ ایئر, اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر بلکہ وہ مزید شرنک ہوا ہے 1.03% ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ایئر. اسی طرح سے آپ کی جو آپ کی ایگریکلچرل اکانومی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے. آپ کی جو کی کراپس ہیں وہ 11.19% ان میں ڈکریز آیا ہے, جس میں کاٹن کی پروڈکشن میں 29.6% جو ہے وہ ڈکریز آیا ہے, رائس کی پروڈکشن میں 1.2% ڈکریز آیا, اور گنے کی پروڈکشن میں 2.2% ڈکریز
انکریز آیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں, جو دکھا رہے ہیں, اور جو گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے اس میں کافی زیادہ فرق ہے. آپ کے ملک کا تقریباً ہر طبقہ افیکٹڈ ہے, غریب لوگ افیکٹڈ ہیں, کسان افیکٹڈ ہے. آپ نے دیکھا گندم کی جو حالات پیدا ہوئے جن دنوں گندم کی کٹائی ہوئی اور گندم کی فصل آئی, کسان نے جس طرح سے سفر کیا, پھر جس انداز میں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ رمضان کی بات کریں, ہر جگہ پہ رمضان کے ریٹ لسٹ لگے ہوئے ہیں. آپ بھی اپنے چینل پہ دیکھتے ہیں, ہر جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹ لسٹ ایک طرف لگائی جاتی ہے, اور جب ریئل میں فروٹ دیا جاتا ہے یا ریئل میں کوئی سبزی دی جاتی ہے اس کی پرائسز جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ادروائز وہ آپ کو کوئی چیز دیتے ہی نہیں ہے, اور لوگوں کی مجبوری ہے چونکہ خریدنا تو وہ خرید رہے ہوتے ہیں. سو ہمارے کال اور فیل میں, یا جو ہم کلیم کر رہے ہیں اور جو ہم گراؤنڈ پہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. ہماری انفارچونیٹلی حکمرانوں کے لیے جو دنیا رہ گئی ہے نا, وہ صرف سوشل میڈیا کی وہ دنیا رہ گئی ہے, یا اخباروں کے سپلیمنٹس کی دنیا رہ گئی ہے, جس میں انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں. جب وہ گراؤنڈ ریالٹی جب آپ دیکھتے ہیں یا آپ عوام سے بات کرتے ہیں تو وہ ابھی بھی تنگ ہے. معیار زندگی میں کوئی ایز سچ کوئی بہتری نہیں آئی عوام کے. انفیکٹ ہمارا جو لوگ ہیں وہ پہلے سے زیادہ یہ مایوسی کا شکار ہونے لگے ہیں کہ ان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ انسٹیبل نظر آتا ہے, بیکاز وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو لون لیا ہے اس کو جب ہم نے واپس کرنا ہے تو اس کو ہم ہی نے ادا کرنا ہے. عوام پہ بھاری ٹیکسیشن لگانے کی ابھی سے تیاری ہوگی ہے. آنے والے ایئر میں آپ کا جو فسکل ایئر آئے گا, آپ دیکھیں گے کہ مزید بجٹ میں بوجھ جو ہے وہ ٹیکس پیئر پہ ڈل جائے گا. ٹیکس نیٹ انکریز کرنے کی بجائے وہی طبقہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. اسی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی ایک اور بات, ایک استاد کی حیثیت سے بھی, کہ اساتذہ کے لیے 25% ٹیکس ریبیٹ تھا. ایک استاد کی تنخواہ کچھ کوئی خاص ہوتی نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ استاد جو ہے وہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے, جس کا کام اس قوم کو بنانا ہے, جس کا کام اس قوم کے بچوں کی تربیت کرنا ہے, جنہوں نے کل اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. وہی استاد جو ہے وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہے. ان سے پہلے کی حکومت میں ٹیکس ریبیٹ اس سے بہتر تھا, لیکن پھر یہ ٹیکس ریبیٹ کم ہو کر 25% کیا گیا کہ آپ کو 25% ٹیکس چھوٹ مل جائے گی, بیکاز ہماری سیلریز بہت کم ہوتی ہیں, اساتذہ کی سیلریز بہت کم ہوتی ہیں. وہ چھوٹ بھی واپس لے لیجیے, حالانکہ اس چھوٹ کا اعلان ہمارے بجٹ میں کیا گیا اور وفاقی حکومت کی طرف سے جو بجٹ منظور کروایا گیا اس میں اس چھوٹ کو منظور بھی کروایا گیا, لیکن اس کے بعد خود سے اچانک سے اس چھوٹ کو اساتذہ سے واپس لے لیا گیا. سو آپ ایک استاد کو دیکھیں جس کا گھر مشکل سے چلتا ہے سیلری سے. آپ ہمارے ہی کمپیریزن میں یا اساتذہ کی کمپیریزن میں کسی بیوروکریٹ کو دیکھیں یا بلو آئیڈ انسٹیٹیوشنز کو دیکھیں جو کہ بہت پیارے انسٹیٹیوشنز ہیں یا جن کو لگتا ہے کہ یہ بہت اہمیت کے حامل انسٹیٹیوشن ہے, اسی پے اسکیل پہ اسی گریڈ پہ آپ کسی اور کو دیکھیں تو ان کے لائف اسٹائل میں ان کو دی جانے والی مراعات, ان کو دیے جانے والی سیلریز اور ایک استاد کی سیلری میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اور تھوڑا بہت جو آپ نے ان کو کچھ دیا بھی وہ بھی اب آپ یہ کہہ کے واپس لے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم نے پیسے چکانے ہیں. تو یہ ہے گراؤنڈ ریالٹی. سندیلا صاحبہ, یہ آئی ایم ایف کے پیسے جو ہیں یہ عوام سے, اساتذہ سے, اسٹوڈنٹ سے, یا پھر یہ پاکستانی شہری جو عام شہری ہیں انہی سے لے کے یا انہی سے جو ہے وہ واپس لے کے یہ جھکانے ہیں, یہ وہاں پہ کیوں نہیں نظر آتے جہاں پہ وزارتیں مزید ایڈ اپ کر دی جاتی ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ ایڈوائزری میں دوبارہ سے لوگ جو ہائر کر دیے جاتے ہیں, اور وہ بھی وہ لوگ جو ان کے سیاسی مخالفین ہوتے ہیں. یہ ساری حکومتیں ماضی میں بھی تاریخی پلڑے جھاڑیں تو اسی طرح کے اقدامات نظر آئیں گے. تو ابھی بھی اسی طرح کے اقدامات ہیں, یا پھر یہ پروجیکٹ جو ہے ایک دم سے اتنے پروجیکٹ سٹارٹ کرنا جو پراپر طریقے سے ڈیلیور ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے, تو وہاں پہ یہ چیزیں کیوں نہیں سوچی جاتی؟ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں حمزہ کہ نہ صرف کہ نئی وزارتیں دی جا رہی ہیں, بہت سارے تو ایسے وزارتیں بنائی جا رہی ہیں, کریٹ کی جا رہی ہیں, نئی نئی وزارتوں کے نام رکھے جا رہے ہیں, اور کچھ ایسے وزیر ہیں جنہوں نے عہدوں کے حلف اٹھا لیے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے وزارت کون کی ہے. ٹھیک ہے, ان کو ابھی دینی ہے کہ کہاں سے کس سے لیں گے یا کیا کریں گے. تو یہ حالات ہیں اور یہ سیریسنیس کا لیول ہے, اور اس میں یہ کلیم کرنا کہ ہم بہت بہتری لے آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ
پیسہ جتنا بھی ہے وہ عوام سے واپس لیا جا رہا ہے. اس کا بوجھ جتنا بھی آئے گا وہ عوام پر آئے گا. حکمران طبقے پہ یا وہ کلاس جو کہ ٹھیک اس سب سے فائدہ اٹھا رہی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے. میں کیا آپ ہو کو رہا ہے. بتایا نا, ان کی دنیا یہیں تک لمیٹڈ ہے, ان کے ٹھیک ہے سوشل سندیلا میڈیا صاحب, تک, ان کے بٹ صاحب کا اس پہ تک. موقف لینا چاہوں گا. بٹ صاحب, آپ کے جو ہے وہ نقطہ نظر میں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے نقطہ نظر میں موجودہ صورتحال کے مطابق اقدامات یہ منافی ہیں تمام تر حقائق کے. اقدس وحید سندیلا صاحبہ نے بھی گفتگو کی ہے. ان کے بقول یہ تمام تر چیزیں جو ہے یہ ریالٹی بیس نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے وہ منافی ہیں حقائق کے. کیا کہیں گے؟ نہیں, میں سندیلا صاحبہ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایسا نہیں ہے. جب آپ یہ بات مانتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, جب آپ یہ سر اب مانتے ہیں ڈیفالٹ والی کہ بات پہ آپ مجھے مجبوری بولنا کے پڑے گا. تحت, میں آپ مجبوری ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ نقطہ نکل جائے, لیکن یہ نقطہ نکل نہیں رہا, تو اس کو وہ نکالنا پڑے گا. سر ڈیفالٹ ہونے کا کس نے کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں جب سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 2016 میں مسلم نہیں لیگ بٹ نون کی صاحب گورنمنٹ نے مجھے آئی ایم ایف تین, کو بائی بائی کہہ سر دیا. معذرت کے ساتھ سر سن تو تین لینا. نام مجھے دے دیں, کن تین ناموں نے کہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا, یہ تین نہیں پورا پاکستان جانتا تھا, پوری دنیا کوئی جانتی تھی. تین آپ نام تین بتا ناموں کی دیں, بات کوئی کرتے ہیں, تین نام بتا دیں. یعنی آپ نے کہا سیاسی آپ کا یہ نقطہ مخالفین کہہ نظر رہے ہے تھے, کہ سر آپ نے کہا سیاسی مخالفین کہہ رہے تھے, کوئی تین نام سیاسی مخالفین کے بتا دیں کہ وہ کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جب چلیں بٹ 2016 صاحب میں میں بتا آئی ایم دیتا ایف ہوں, کو ہم نے بائی بائی کہہ دیا تھا, تو پھر اس کے بعد سابق وزیر 2019 میں خزانہ پی ٹی آئی نے خزانہ آئی ایم ایف کے پاکستان پروگرام میں مسلم لیگ دوبارہ نواز یہ, سے اس تعلق کے تھا ان بعد جو کا. پی ٹی آئی کا جو آئی ایم ایف پروگرام تھا وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط کی, ان شرائط کو بھی انہوں نے نہ پورا کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر مہینے پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے, 160 پہ جا کے بٹ پیٹرول صاحب 150 پہ کر کے لاکھ کر دیا. اور صرف یہ وزیر کہا, جب یہ خزانہ کہا کی گیا رائے کہ کا آج سے احترام کریں گے, پاکستان, سر وزیر خزانہ کی رائے کا احترام کریں گے, ان کے نقطہ نظر کو آپ سمجھیں گے کہ وہ ملک کے جو اکنامیکل پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق صحیح درست پیشن گوئی کر سکتا ہے؟ یقیناً جو ملکی وزیر خزانہ ہوتا ہے اس کے مفتاح پاس اسماعیل صاحب بہترین پاکستان فگرز مسلم لیگ ہوتی ہیں. نواز سے ان کا تعلق تھا, علیحدگی اختیار کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہا تھا, کوئی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا تھا. نہیں دیکھیں, مفتاح صاحب جب اس وقت نون لیگ میں تھے تو ان کی رائے اور تھی, اس وقت ان کی رائے مفتاح دیکھیں. صاحب نے اب ایک چونکہ وہ دفعہ بھی نہیں مخالف کہا ہیں تھا کہ تو انہوں ملک نے ڈیفالٹ مخالفت ہونے جا میں رہا ہے. چورن اپنا بیچنا ہے, تو وہ مخالفت برائے مخالفت ہی کریں گے, تو تبھی ان کا چورن بکے گا نا. تو اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا. سر ملک ڈیفالٹ ہونے مفتاح کی صاحب بات وزیر میرے اعظم دوست ہیں, میں ان شہباز کو بڑی شریف اچھی طرح صاحب نے سے کی جانتا تھی. ہوں, بڑی رسپیکٹ ہے ان کی, لیکن اب انہیں یہ ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ نہیں ہو رہا تھا. اس وقت تو وہ ایڈوکیسی کرتے تھے, اس وقت وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ تنقید کرتے تھے, لیکن بلکہ سب سے بڑی مفتاح تنقید ہی وہ صاحب نے کرتے ایک تھے, دفعہ مسلم بھی لیگ نہیں نون کہا کا تھا کہ اپنا ملک نقطہ نظر بھی وہ ڈیفالٹ ہونے بیان جا رہا کرتے ہے. تھے. مفتاح صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, ہم ملک کو بچائیں گے. مفتاح صاحب کی بیانات آن ریکارڈ ہیں, مفتاح صاحب کے بیانات آن ریکارڈ ہیں. مفتاح صاحب ان کی نون پی ٹی آئی کی جو معاشی پالیسیاں تھیں ان پہ بہت زیادہ تنقید کرتے تھے. اور پی ٹی آئی کی لیکن معاشی پالیسی تھی کیا یار حمزہ صاحب, آپ اس چیز کو سمجھے کہ پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی تھی کیا. انہوں نے جناب اتنے وزیر خزانہ چینج کیے, وہ اسد سر عمر چینج کیا, پاکستان تحریک اس کے بعد انصاف کا 4 اور چینج کیے. سارا قصور پاکستان تحریک انصاف کا ہے. میں اس پہ نہیں جا رہا, میں صرف آپ سے جاننے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ملک ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کسی اور نے نہیں کی تھی. شہباز شریف صاحب نے اپنے بقلم خود یہ کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, ہم ریاست بچانے آئے, سیاست داؤ پہ لگا کے. یہ اتحادی جماعتوں کے جو سیاسی اکابرین ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا, جو آج حکومت میں موجود ہیں, کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. کسی پاکستان مسلم لیگ نواز کے سیاسی مخالف یا اس موجودہ حکومت کے سیاسی مخالف نے یہ نہیں کہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں ایسا یہ تو نہیں یہ ہے کہ خود ہی کہا تھا ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, اور خود ہی کہا بچا لیا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے جو وفاقی وزیر تھے شیخ رشید وغیرہ, اور اس کے علاوہ ان کے جو صوبائی وزیر تھے, وہ سارے اس بات کو مانتے تھے. اسد وہ جو ان کے وفاقی وزیر برائے
معیشت تھے، وہ سارے یہ مانتے تھے، اور آج وہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ گورنمنٹ چینج نہ ہوتی تو ہمیں عوام سے جوتیاں پڑنی تھی. یہ شیخ نہیں، رشید کا بیان ہے سامنے مہنگائی کی کہ شرح میں اضافہ ہو رہا تھا. ہم ہر محاذ میں بٹ صاحب ناکام یہ ہم ثابت بھی ہو گئے کہتے تھے. ہیں کہ وہ تو اگر آپ شکر ان ہوا. سے حکومت نہ چھینتے تو عمران خان کا نام نہیں رہتا، مہنگائی کی شرح میں اتنا اضافہ ہو چکا ہوتا، لیکن آپ نے ان سے حکومت دیکھیں، چھین لی. بات عمران کی حکومت چھیننے کی نہیں تھی، بات پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے، دیوالیہ ہونے سے بچانے کی تھی. یہ اتنا بھاری پتھر سر تھا یہ جو ڈیفالٹ پی ڈی ہونے ایم کا نے اٹھایا، تعین کون اور اس کرتا ہے؟ پتھر کی اس کی قیمت انہیں اتنی زیادہ دینی پڑی. بٹ صاحب ڈیفالٹ ہونے کا تعین کون کرتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہو جائے گا؟ یہ تعین کن بیسس پہ کیا جاتا ہے اور کون کرتا ہے؟ دیکھیں، سرمایہ کاری جب ملک میں نہیں آئے گی، جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ ہوں گے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی شرائط آپ پوری نہیں کریں گے، جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے آئی ایم ایف کو آپ کو کہے کہ آپ نے اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، آپ بہتری کی طرف نہ لے کے جائیں، آپ آئے روز اپنے وزیر خزانہ تبدیل کرتے رہیں، اور آپ آئے روز نئے نئے تجربے کرتے رہیں، اور آپ آئے روز یہ دوسروں کو یہ کہتے رہیں کہ مجھ سے بہتر سیاست کو کوئی نہیں جانتا، مجھ سے بہتر معیشت کو کوئی نہیں جانتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ روز وزیر خزانہ چینج کریں، روز آئی جی چینج کریں، روز تو جناب بٹ صاحب اپنے کیوں کرتے ہیں آئی جی چینج، کیوں کرتے ہیں وزیر خزانہ چینج، کیوں کرتے ہیں پولیٹیشین چینج، کیوں کرتے ہیں پرائم منسٹر چینج، کیوں کرتے ہیں سی ایم شپ چینج؟ سر وہ جب آپ کے پاس ٹیم نہ ہو تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں نا. اب جب سے نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے، ایک یکتا گورنمنٹ آئی ہے پنجاب میں اور وفاق میں، سر دیکھ لیں نہ آئی جی چینج ہو رہا ہے، نہ سیکٹری چینج ہو رہا ہے، اور وہ آئی جی وہ سیکٹری وہ اتنے زبردست اقدامات کر رہے ہیں کہ تھانوں میں ریفارمز ہو رہی ہیں. اسی طرح آئی جی ہے، وہ جتنی بیوروکریسی ہے، کوئی آج تک ایک سال ہو گیا سر کوئی ایک سکینڈل نہیں سامنے آیا. اور ملٹیپل پوسٹنگ ہو چکی ہے، چینجنگ ہو چکی ہے. نہیں، آئی جی نہیں چینج ہوا، سیکٹری نہیں چینج ہوا، باقی نیچے کے جو ڈی سی چلیں او بٹ یا صاحب وزیر آر خزانہ پی او آپ وغیرہ وہ تو ٹھیک. مینجمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں، وہ تو شفل ہوتے رہتے ہیں. آل رائٹ بٹ صاحب وزیر خزانہ آپ کے بالکل. اس وقت اورنگزیب صاحب مسلم لیگ نون گورنمنٹ کے وزیر خزانہ ہے، اس میں کچھ شک ہے آپ کو؟ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے ان کا، آپ یہ ایڈمٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب وہ وفاقی وزیر ہیں، وفاقی گورنمنٹ جو نا مسلم لیگ نون کی ہے، تو ہم اون کرتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ ہیں، تمام تر کوئی شک نہیں اقدامات ہے. جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ دیکھیں وہ نون آن کرے گی، اگر وہ مثبت ہوتے ہیں یا پھر وہ نیگیٹو وے میں جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ قصوروار ٹھہرے گی. نہیں، دیکھیں، ایک کیریس لائبلٹی ہوتی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اگر اچھے کام ہوں گے تو تب بھی وہ جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ پرائم منسٹر کو کریڈٹ جائے گا. اگر کوئی غلط کام ہوگا تو اس کا بھی ڈسکریڈٹ گورنمنٹ کو ہی جائے گا. تو اس لیے میں آپ کی اس آن کریں بات گے. سے بالکل نہیں، جو تنزیہ انداز میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر وہ شاید باہر سے امپورٹ ہوئے ہیں، تو سر ایسا نہیں ہے. تنزیہ اگر انداز ہوئے میں بھی نہیں ہیں پوچھ رہا تو میں، وہ یہ ایک صرف بٹ ایکسپرٹ ہیں، اپنے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں، اور ان کی وجہ سے دیکھیں کہ ان کی وجہ سے پاکستان کی معیشت، اگر ہم یہ مانتے میں ہیں سر جس طرح سندیلہ صاحبہ 100% بھی اس کہہ رہی ہیں بات کہ سے ایگری پاکستان کر رہا ہوں. ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے، تو یہ طنز و انہی کی مزاح پالیسیوں کا نتیجہ ہے. سر طنز و مزاح جو ہے یہ آپ ہی سیاست دانوں سے ہم نے سیکھا ہے، بعد میں یہ نہ سننا پڑے خواجہ آصف صاحب کی طرح کہ ہمیں پالیسیز جو ہیں وہ پیج پہ بنا کے دے دی جاتی تھی، اندر کمروں میں بند ہو کے پالیسیز بنتی تھی، تو کہیں ہمیں یہ نہ سننا پڑے کہ وزیر خزانہ تو ہمارے تھے نہیں. تو یہ تو تمام تر چیزیں جو ہیں یہ محمد اورنگزیب صاحب پہ پڑیں گی. سر انٹیریئر منسٹر بھی آپ کے ہی ہیں، محسن نقوی صاحب کا بھی تمام تر اقدامات کو آپ آن کریں گے آفٹر گورنمنٹ اور ڈیورنگ گورنمنٹ؟ بالکل. دیکھیں، جو وفاقی وزیر ہے وہ اس وقت اس کا باس وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، اور وہ ان کی کارکردگی کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور جو محسن نقوی صاحب ہیں فیصل وہ وابڈا بڑے صاحب کو بھی زبردست شہباز شریف صاحب وائبرنٹ آن کر قسم رہے کے ہیں. وزیر ہیں، اور ان کے اقدامات بہترین ہیں، اور کوئی ان کی ذات سے کسی طرح کا کوئی کرپشن کا سکینڈل بھی اس طرح ایسا ان کی ذات سے کوئی منسوب نہیں کیا، اپوزیشن نے بھی نہیں کیا. ہاں، ان پر یہ الزام ہوتا ہے کہ چونکہ وہ ڈائریکٹ مسلم لیگ نون کے سیاسی ورکر نہیں رہے، تو اس لحاظ سے آپ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن جب وہ وفاقی وزیر ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہے. تو فیصل وابڈا صاحب کو بھی آن کرے گی پاکستان مسلم لیگ نواز؟ فیصل واڈا کے ایک اپنا نقطہ نظر ہے، فیصل واڈا کے ایک اپنا بیک گراؤنڈ سر ہے، وہ بھی فیصل وفاق کا واڈا کی حصہ ایک ہیں، اپنی شخصیت ہے. اس کو تو نہیں ہم اس طرح وفاق کا کہتے، حصہ لیکن جو ہیں. وہ باتیں کر رہا ہے، وہ جو پیشن گوئیاں کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. اس بات کو تو مانے نا. بٹ صاحب وہ بھی وفاق کا حصہ ہیں.
نہیں وہ وفاق کا ایسا سینیٹر ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ وفاقی وہ منسٹر تو نہیں ہے نا. اچھا سینیٹرز کو آن نہیں کر رہے وزیر اعظم صاحب؟ نہیں سینیٹر کو آن مطلب کہ سینیٹر تو پی ٹی آئی کے بھی سینیٹرز ہیں. ہم تو وہ نہیں وہ تو آن کریں گے وہ تو جو وہ تو مسلم لیگ وہ تو نون کے پلیٹ فارم سے مسلم لیگ نون کے انڈر سر کام پی کر ٹی رہے آئی ہیں تو یا آپ مسلم کے لیگ نون کی. سر پی ٹی آئی تو آپ کے کمپیٹیٹر تھے نا، وہ تو اپوننٹ تھے. فیصل وافڈا صاحب آپ کے ووٹوں سے جیتے ہیں، ویسے وہ سینیٹر کیسے بن گئے؟ دیکھیں یہ ایک الگ اب ایشو اور ڈیبیٹ کی طرف ٹھیک آپ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. فیصل واڈا یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا تھا تو اس وقت اتحادیوں کے پاس اکثریت نہیں تھی اور ٹھیک. جی میڈم سندھیلا آپ سے جاننا چاہوں گا، بٹ صاحب کی بھی گفتگو آپ نے جانی ہے. بٹ صاحب جی بٹ صاحب کنٹینیو کریے گا. جی بٹ صاحب کنٹینیو کریے گا. ہاں وہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جب صادق سنجرانی سینٹ کے چیئرمین بنے تھے تو اس وقت ان کے پاس ٹوٹل گنتی کے 35 ووٹ تھے اور دوسری طرف 55 اور باؤ اس سے ووٹ تھے. لیکن جب رزلٹ بٹ صاحب کی آواز میں سن نہیں پا رہا، ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے. جی میڈم سندھیلا آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بٹ صاحب کی گفتگو آپ نے جانی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آن کریں گے کوئی بھی اگر الزامات آتے ہیں یا پھر کوئی بھی جو ہے وہ اس پہ مثبت چیزیں آتی ہیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نواز آن کرے گی. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز آن کرے گی اس وزیر خزانہ کے بعد کے اقدامات کو آفٹر گورنمنٹ، یا انٹیریئر منسٹر کے اقدامات کو آفٹر گورنمنٹ؟ انٹیریئر منسٹر تو وہ صاف کہیں گے کہ ہمارے تو ہیں ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں کہاں سے آئے تھے. پی ایم ایل این کا یہ ہمیشہ سے انفارچونیٹلی ایک شیوا رہا ہے کہ جب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور صرف پی ایم ایل این کا نہیں، آف کورس باقی بھی گورنمنٹس کا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے کہ بہت ساری چیزیں شاید وہ خود سے نہیں کر پاتے، لیکن جب وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پہ وہ ان کی اونرشپ لے رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ ہم کر رہے ہیں. اس ٹائم اچھا بچہ بننے کے چکر میں یا کسی بھی ایسی مجبوری کی وجہ سے وہ سب چیزوں کو اون کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کی گورنمنٹس چلی جاتی ہیں، بالکل ایسے ہے جیسے پی ٹی آئی کو دیکھیں، انہوں نے بھی اپنی گورنمنٹ جانے کے بعد بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ ہمارے فیصلے نہیں تھے، یہ ہم نے نہیں کیے تھے، یہ پالیسی بنائی جاتی ہے. تو ان سے بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ بھی یہی کہیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام اب اتنی باشعور ہو چکی ہے یا لوگوں کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک فیصلہ غلط ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس سے قومی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس ٹائم آپ کیوں نہیں اس سے اختلاف کر رہے تھے؟ اس ٹائم ایسی کون سی مجبوری تھی جو کہ ریاست سے بڑھ کر تھی، جو کہ عوام کے مفاد سے بڑھ کر تھی؟ تو ذاتی مجبوری کو اگر آپ پریفرنس دیں گے اوور عوام کی فلاح و بہبود، تو اب عوام یہ بات نہیں سنے گی. یہ بات پی ٹی آئی کو بھی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اس کے بعد بہت کوشش بھی کی کہ وہ اپنی ان غلطیوں کا ازالہ کر سکیں. ان کی جو غلطیاں ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان کی جو غلطیاں وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر ہیں، اور جو چیزیں یہ کر رہے ہیں، جس طرح سے عوام پر بوجھ ڈال رہے ہیں، جس طرح سے جو اقدامات انہوں نے کیے ہیں. مثلا آپ جو شہباز شریف صاحب کا کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے دور کا کوئی اسکینڈل نہیں. آپ کے دور کا سب سے بڑا اسکینڈل 8 فروری کو ہونے والے الیکشن تھے پرائم منسٹر نہیں صاحب. وہ آج سے شہباز شریف صاحب نے سندھیلا صاحبہ اپنی حکومت کا کہا کہ الیکشن کے بعد وزیر اعظم الیکٹ ہونے کے بعد ماضی کے تو وزیر سکینڈلز اعظم الیکٹ ملٹیپل ہونے ہیں. کے اس پہ ٹی ڈی بعد پی ہے، شوگر ہے، اس پہ ایون فیلڈ ہے، اس پہ پاناما ہے، وہ تو ملٹیپل نکل آئیں گے. دیکھیں ایک تو یہ کہ جو دور زبان بندی آج کل چل رہا ہے نا، اس میں ابھی شاید ان کو آنے میں وقت لگے گا، لیکن اس کے علاوہ 26 امینڈمنٹ کو پاس کرنا آپ کے دور کا اسکینڈل ہے. جو بنیادی انسانی حقوق، کیا حکومت کا اسکینڈل صرف پیسوں سے ریلیونٹ ہی ہوتا ہے یا مالی کرپشن ہوتی ہے؟ بنیادی انسانی حقوق کو سرو کرنے کی کوشش کرنا، پیکا جیسے ایکٹ میں ترامیم کروانا اور لوگوں کو چپ کروانا، کیا یہ کرپشن میں نہیں آئے گا؟ کیا یہ اخلاقی کرپشن نہیں ہے؟ کیا یہ عہدے سے سندھیلا صاحبہ کون سے دور حکومت میں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوئی؟
کون سے دور حکومت میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور اس پامالی کو بند کیا جائے. بات یہ نہیں ہے یہ تو اڈکٹ ہو چکے ہیں نا ہم لوگ, یہ یوز ٹو ہو چکے ہیں, اس لیے ہمارے لیے تو یہ کوئی بڑی بات ہے نہیں. حکمران بھی یہی کہتے ہیں, عوام بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں, عوام تو ان چیزوں کو دیکھتے نہیں, وہ تو روزی روٹی کھانا 2 وقت کا یہ مانگتے ہیں ان سے. جی, عوام کے بارے میں ہمیں شاید یہ گمان ہونے لگا ہے کہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ سب چیزیں بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ہیومن رائٹ کنڈیشن اور ڈیسیژن میکنگ میں عوام کی رائے اور عوام کے مفادات کو شامل کرنا, یہی سب مل کر ہی کسی بھی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں. یہ ملک کی ترقی صرف کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے. ملک کی ترقی جو ہے ان تمام ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو شامل کر کے ہی کوئی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے. تو سندیلہ صاحبہ, ممالک میں حق اگر اور قانون و آئین کی بالادستی مانگنے والے کے نتائج آپ کو پتہ ہے نا کیا ملتے ہیں؟ جی, وہ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں, وہ تو اب ہم بہت اچھے سے جاننے لگے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کے لیے بات نہیں کریں گے یا کوئی بات نہیں کرے گا, وہ چپ رہے گا. عوام بھی یہی چاہتے ہیں. عوام کو صرف کھانا نہیں دینا ہوتا, عوام کو صرف ایک تو وہ تو دے ہی نہیں نا رہے ہم ان کو, کوئی فیسیلیٹیٹ تو ویسے ہی نہیں کرے. آپ ہسپتالوں کے حال دیکھ لیں, آپ ایجوکیشن سیکٹر کا حال دیکھ لیں, ہر طبقہ جو ہے وہ رو رہا ہے. اکنامک جو آپ کا اکانومی کا جو سیکٹر ہے, انڈسٹریز جو ہیں وہ ویسے مشکلات کا شکار ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری کی آپ حالات دیکھ لیں, باقی جگہوں کو آپ حالات دیکھ لیں. زراعت کا میں نے آپ کو پہلے ڈیٹا آپ سے شیئر کر دیا, تو وہ تو ویسے ہی روزی روٹی جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. ٹھیک, اس سندیلہ کے بعد صاحبہ ٹائم ٹیکسیشن. چونکہ کم ہے, ایک آخری سوال بٹ صاحب سے جاننا چاہوں گا پہلے, پھر آپ کی طرف آؤں گا. بٹ صاحب, کیا وجہ ہے, رمضان شریف ہے تو کیا ایک لائن میں بولنا چاہوں گا کہ تھک گئے ہوں گے, آرام کر لیجئے, یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ گھر آرام کے لیے بھیج دیا گیا ہے. اس پہ ہمارے ہم منصب ساتھی بھی ہیں, آپ کے ہم منصب ساتھی بھی ہوں گے, تو یہ کیا روایات جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ جنم دیا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو سندیلہ صاحب نے بات کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں ودن 30 سیکنڈ میں جی بتا جی دوں کہ جی. جیسے انہوں نے کہا جی پی کا قانون کے تحت ذبح بندی کی جا رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جب پہلی دفعہ ہائی جیک ہوا تھا جہاز, تو اس وقت ہائی جیکنگ کا قانون بھی نہیں تھا. اس وقت سوشل میڈیا پہ جو نا بہت زیادہ وائبرنٹ ہو گیا, تو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر پیکا میں سیکشن 36 میں ترمیم کی گئی ہیں, تو اس پہ کسی طرح کو کوئی فیک نیوز کو کنٹرول کرنے کے لیے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح 26ویں آئینی ترمیم کی بھی ذکر کیا میری بہن نے, تو 26ویں آئینی ترمیم میں جو میجر ریفارمز لانے کی کوشش کی ہے وہ عدلیہ میں لانے کی گئی ہے. بٹ اور صاحب, اس عدلیہ کی وقت ریفارمز کتنے اینکرز اگر اور آپ چاہتے صحافی ہیں جو کہ ہیں, عدلیہ اسی طرح رہے جس طرح کے ثاقب نثار کے دور میں تھی, کھوسا کے دور میں تھی, بندیال کے دور میں تھی, اور اپنی مرضی سے سارے فیصلے کرتے رہے, اور نہ وہ قانون کو دیکھیں, نہ وہ آئین کو دیکھیں, نہ پارلیمنٹ کو دیکھیں جو کہ مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے, تو پھر یہ اس طرح نہیں ملک چلتے. سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ آپ کا پارلیمنٹ, اور پارلیمنٹ کو ہی سپریم اور سٹرانگ ہونا چاہیے, اور یہ 26ویں ترمیم نے پارلیمنٹ کو بٹ سٹرانگ صاحب کیا. کیوں دوسری نہیں بات جو کرتے آپ بات کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کو سپریم اور اس کو جو ہے وہ سٹرونگ کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہی تو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہونا ہے, عوام کے تحفظ کے لیے, عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اس پارلیمنٹ کو کھڑے ہونا چاہیے, لیکن وہ پارلیمنٹ کھڑے دیکھیے نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. نہیں, پارلیمنٹ نے بڑی زبردست قانون سازی کی ہے. پارلیمنٹ قانون سازی کے ذریعے آگے بڑھتی ہے, پارلیمنٹ کی اور اس قانون وقت سازی کے ملک میں نتائج بٹ صاحب آپ 26ویں کے آئینی سامنے ترمیم ہیں. بٹ پارلیمنٹ کی ہی صاحب سپریمیسی ہے. مجھے یہ تھوڑا سا ووٹ بول کو لینے عزت دو دیجئے. ہی کی بٹ سپریمیسی صاحب ہے. پارلیمنٹ کی ہی یہ اقدامات جو آپ پھر تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو کی ہیں, جو ترامیم ہوئی ہیں, انہی کے نتائج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ جو ہے وہ درجنوں صحافی گھر بیٹھ چکے ہیں. کیا اس کے دیکھیں, لیے یہ یہ اس طرح انتھک محنت ایسی کی بات گئی تھی؟ نہیں ہے. دیکھیں, اب عالم یہ ہے کہ ہماری جو صحافتی برادری ہے اس میں بھی اب چھانٹ کانٹ ہونی ہے, کیونکہ جو جینون صحافی ہوں گے وہی بچیں گے. یہ جو فیک نیوز اور بعض میڈیا ہاؤسز کو چلا کے کسی خاص مقاصد کے سر لیے, کسی فیک خاص نیوز پولیٹیکل کا پارٹی تعین کے جو ہے نیریٹو وہ کو سر پرموٹ فیک کرنے نیوز کے کا لیے جو تعین, بیٹھے ہیں, اب وہ نہیں چلے گا. بٹ وہ نہیں صاحب چلیں گے, فیک کیونکہ نیوز کا فیک نیوز بٹ صاحب فیک نیوز کا تعین جو ہے وہ عدالت میں کیا جا سکتا ہے چیلنج کر کے اس چیز کو, یا پھر اس کو نوکری سے برخاست کر کے کیا جا سکتا ہے؟
نہیں دیکھیں فیک نیوز کا تو تعین ڈیفینیٹلی جب قانون اور آئین کے مطابق ہوگا تو عدالت ہی اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کرے گی. کتنے ایسے باقی یہ ہے کہ اینکرز اور صحافی ہیں جن پہ کی فیک اپنی نیوز کے پالیسی ہوتی ہے. مقدمات اگر کوئی سر کتنے اینکرز اور صحافی ہیں جن پہ فیک نیوز کے مقدمات درج کیے گئے اور ان کے شواہد وہ نہیں جمع کروا سکے اس لیے ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا؟ کوئی ایک نام لے دیں. نہیں حمزہ صاحب اس میں آپ گورنمنٹ کو دوش نہ دیں. ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. ہر ادارے کا جو ہیڈ ہوتا ہے مالک ہوتے ہیں وہ اپنے اس پالیسی کے مطابق ہی اپنے اینکرز کو یا اپنے امپلائز کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی اینکر جی میں نکلا ہے یا اینکر سندیلا کو صاحب آپ کی نکالا طرف گیا ہے تو وہ ادارے نے نکالا ہے, ہم نے نہیں نکالا. جی گورنمنٹ پہ وہ بلیم نہیں کیا جا سکتا. ادارے کی اپنی ہے, گورنمنٹ کا اس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے. ترامیم کے نتائج نہیں ہے یہ. نہیں ترامیم تو اگر ترمیم کے نتائج ہوتے تو پھر ان کے خلاف پرچے ہوتے. تو ابھی تک تو کوئی پرچہ نہیں ہوا پیکا کے تحت. کسی اینکر پہ ہوا پرچہ؟ بتائیں ذرا. یہی تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ یہ پھر پرچے کے بغیر جو ہے وہ نوکری سے برخاست کیسے کر دیا جاتا ہے؟ اس پہ ادارے کی پالیسی ہے نہیں. اس پہ پارلیمنٹیرینز کا حق نہیں بنتا سر اس پہ پارلیمنٹیرینز کا حق نہیں بنتا کہ آپ کو جو آپ کی آوازیں جو ہیں وہ عوام تک پہنچاتے ہیں, حقائق کو سامنے لاتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے پارلیمنٹ میں؟ پارلیمنٹیرینز ان کے تحفظ کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ نہیں اگر تو ان کے ساتھ گورنمنٹ کوئی مس بہیو کر رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے, پھر ہم بھی ان کے کہتے ہیں جی کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن اگر ان کا ادارہ ریاستی ہی ان کی ستون ان کاٹ کے چھانٹ کر ساتھ رہا ہے, مس ادارہ ہی بہیو ان کی کرے گا, اکاؤنٹیبلٹی کر رہا ہے, اگر تو کوئی پھر ریاستی ادارے کو ستون کہنا ان کے ادارے ساتھ کی مس بہیو پالیسی کرے ہے. گا تو پارلیمنٹیرین نہیں کھڑے ہوں گے, صرف گورنمنٹ کرے نہیں گی کیوں تو نہیں کھڑے کھڑے ہوں ہوں گے؟ پارلیمنٹیرین سٹیزنز کے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں. تو سر وہ کھڑا ضرور ہونا کھڑے ہوں گے چاہیے ابھی بھی. اگر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ہو. لیکن اگر ادارہ اپنی پالیسی کے تحت کوئی کاٹ چھانٹ کرتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کو تو بلیم نہ کریں. ٹھیک ہے جی سندیلا صاحبہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بٹ صاحب کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے ہے. خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. تو بٹ صاحب جتنی معصومیت سے سب چیزیں کہہ رہے ہیں نا, چیزیں اتنی ہے نہیں سادہ. پہلے تو یہ کہ بٹ صاحب نے کچھ ججز کے نام لیے, یہ ان کا نام بھول گئے, قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھول گئے بٹ صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایڈ کر لیتے تو پھر شاید میں مان بھی جاتی کہ ان کا جو موقف ہے یہ شاید کوئی اصولی موقف ہے. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایسے صحافی جو کہ بکاؤ ہیں, جو کہ صحافی ہیں بھی نہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون تعین کرے گا کہ صحافی کون ہے اور کون نہیں؟ کیا صحافی ہونے کا لائسنس جاری کیا جا رہا ہے اس ملک میں؟ کیا کوئی ادارہ ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ اس کو صحافی کہنا ہے اور اس کو صحافی نہیں کہنا ہے؟ کیا انہی کے پے رول پر ایسے لوگ نہیں ہیں, یا کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں صحافت میں جن کو ابھی بہت سارے عہدے بھی بانٹے جا رہے ہیں ابھی حالیہ کچھ دنوں میں, جو کہ ایک ہی پرٹیکولر لائن کو ٹو کر رہے ہیں اور وہ تمام مفادات بھی ان کو مل رہے ہیں, ہر طرح کی آسائشیں بھی مل رہی ہیں. تو یہ ڈیسیژن کس نے لینا ہے کہ یہ صحافی ہے, اور یہ ڈیسیژن کس نے لینا ہے کہ اس کو چپ کروانا ہے یا اور اس کو سندیلا چپ صاحبہ یہ نہیں ڈیسیجن ہوتا ہے نا پسند ناپسند کی بیس پہ. جی تو اس میں یہ کہنا کہ ہمارا اس میں کوئی حقائق پہ ہاتھ نہیں ہے, یہ پسند بہت ناپسند کی بیس پہ یہ حقائق تعین کے کیا جاتا ہے. برعکس بات ہے کہ ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. صرف وہی صحافی کیوں آف ایئر جا رہے ہیں جو کہ آپ کے خلاف بات کرتے تھے, جو کہ قانون کی حکمرانی کی بات کرتے تھے. ماضی میں نام اسی طریقے لینا سے چاہوں سندیلا تو صاحبہ انجمن, پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہی رویہ رکھا. اس لیے میں ایک چیز دیکھیں کہتا ہوں کہ کوئی بھی حکمران یا ترجمان جو ہے وہ یہ ضرور کہہ دیا کریں کہ ماضی میں ہم نے بھی ایسا کیا تھا, اب یہ بھی حکومت ایسا کر رہی ہے. یہ نہ کہا کریں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں. حمزہ دیکھیں, میں پاکستان تحریک انصاف کی کسی غلط چیز کو کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گی. میں ہمیشہ اصول کی بات کروں گی, چاہے وہ پی ٹی آئی پہ لاگو ہوتے ہوں یا پی ایم ایل این پہ لاگو ہوتے ہوں. تو اصولاً بات تب بھی غلط تھی جب حامد میر کو آف ایئر کیا گیا تھا. آج کچھ صحافیوں کو آف ایئر کیا جا رہا ہے, وہ بھی مطیع غلط اللہ ہے. جان صاحب تو دونوں سائڈ سے رگڑا کھا رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی سے بھی کھاتے تھے, پی ایم ایل این سے بھی کھا رہے ہیں. ہاں جی ایسے. اور میرا خیال ہے اصل صحافی ہوتا بھی وہی ہے جو حکومت, جب دور حکومت میں رگڑا کھا رہا ہوں ان لوگوں سے, صحافی وہی ہوتا ہے صاحب جس کے ہمارا خلاف نمبر کب تک آ جائے گا؟
آپ نہیں نہیں بات جاری رکھیں تو سر بڑے اچھے سر صحافی بہت ہیں، شکریہ. بڑی نپی تلی باتیں کرتے ہیں اور بڑے ڈیٹا کے ساتھ اپنا انالیسز پیش کرتے ہیں اور عوامی نمائندوں عوامی ترجمانی کرتے ہیں عوامی جذبات کی. تو سر آپ بے فکر ہیں. بڑی بہت شکریہ آپ کی محبت کا. انہوں ماجد نے علی یہ بٹ. تو چلیے اور لوگوں کو بھی دلوائیں تھی حمزہ، آپ یہ ضرور یاد رکھیے جی گا. جی میں وہی اور کہنے لگا بعد تھا میں کہ وہی یہ چپ کر دعائیں دی. یہ تعریفیں جو ہیں وہ سارے صحافیوں کی ہوتی رہیں جو آج اس دنیا میں بھی نہیں ہے. ارشد شریف صاحب ان کا جی میں بالکل. تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا. ان کا کیس آج بھی جو ہے وہ منتظر ہے اس پاکستان کے عوام پہ، اس پاکستان کے پارلیمنٹیرین پہ کہ اس کی بھی سنوائی ہو سکے. سندیلہ صاحبہ بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ماجد علی بٹ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ موجودہ صورتحال ہے جس میں ایک سال مکمل ہو گیا اس موجودہ سیٹ اپ کو، اور اس پہ ماجد علی بٹ ایڈوکیٹ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، موجودہ اقدامات کا، مہنگائی کے حوالے سے، پاکستان کے عوام کو ریلیف کے حوالے سے. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اقدس وحید سندیلہ صاحبہ موجود تھیں ایز اے تجزیہ کار. ان کی جانب سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ حقائق کے منافی قرار دیا گیا کہ جو موجودہ حکومت دعوے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ریلیف پیکیجز دیے جا رہے ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن حقائق کے منافی ہے یہ چیزیں. رمضان کے حوالے سے مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ کمی ہوئی، 2-4 روپے کمی ہو گئی، لیکن پاکستان کے عوام جو ہے، عام شہری جو ہے، اس کی پہنچ سے دور ہے شیخ اور نوش. تو اس ریلیف کو کیا کرنا جو اپنے روٹی جو ہے اس کو پورا نہ کر پائے. اور آئین و قانون کی بالادستی کے حوالے سے بات کی، حقوق کی پامالی کے حوالے سے بات کی، تو وہی ماضی کی طرح دوسروں کو جو ہے وہ دوش دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. موجودہ حکومت میں لوگ جب برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ماضی پہ تنقید ہوتی ہے، جب اقتدار سے ہٹتے ہیں تو پھر برسر اقتدار لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے. لیکن قصوروار کون ہے؟ یہی سیاستدان ہے یا پھر کوئی باہر سے آ کے یہ تمام تر اقدامات کر جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حمزہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.